रहीम। थैंक यू उस्मान, आप सबको खुश आमदीद। आज का ये जो वर्कशॉप है इसको थोड़ा सा हमारी ख्वाहिश है कि इसमें चूँकि आप सारे लोग पढ़े लिखे हैं तो सिर्फ तकरीरी अंदाज में ना रखें बल्कि इसको एक इंटरेक्टिव डायलॉग की सूरत में हम लेके चलें। ये पहला सेशन होगा, उसके बाद मंजूर गिलानी साहब का सेशन है, फिर अल्ताफ़ वानी साहब का सेशन है। कश्मीर के हवाले से चूँकि बहुत सारा जो मैंने स्टडी किया, आप सब लोगों का इसमें मुताला मुझसे बेहतर होगा, लेकिन हमारा चूँकि जो भी कश्मीर के हवाले से जो लिटरेचर अवेलेबल है, स्पेशली जो लोकल लोगों ने लिखा, उसमें ज़्यादातर सुनी सुनाई कहानियों पे वो डिपेंड करता है। आप अगर कोई भी किताब देख लें, स्पेशली उर्दू में जितनी बुक्स लिखी गई हैं तो वो विदाउट एनी रेफरेंस हैं। अगर किसी ने कश्मीर की तारीख़ लिखी है तो तारीख़ में उसने हवाला कोई नहीं दिया कि उसने कहाँ से वो जो मवाद है वो कहाँ से लिया है। उसका नुकसान ये हुआ कि हम जो डिस्कोर्स कश्मीर के हवाले से नेशनली या इंटरनेशनली बना सकते थे वो हम बना नहीं पाए, चूँकि जब आपका खुद जो इल्म है वो दुरुस्त ना हो तो आप दुनिया को कैसे उसके हवाले से कायल कर सकते हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम तारीख़ की उन चीज़ों पे बात करें जो हमारी डेली यहाँ पे डिबेट होती हैं, डिस्कस होती हैं, और फिर हम जो आपका और हमारा नॉलेज है उसको हम परखें कि क्या वो नॉलेज है वो एक्यूरेट है, दुरुस्त है, ये सिर्फ सुनी सुनाई कहानियों पर जो है वो मबनी है। नेक्स्ट, तो जो सेशन है इसको हम स्टार्ट करेंगे। कुछ जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो आपके नज़दीक कश्मीर किसको कहा जाता है? आप में से कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नहीं, जब हम कश्मीर कहते हैं ना कि कश्मीर एक पुरानी तारीख़ है, 5000 साल पुरानी एक कश्मीर की एक तारीख़ है। कुछ लोग कहते हैं 5000 साल पहले कश्मीर एक मुल्क था। व्हाट डज इट मीन? ये तो वर्ड्स की है ना, तो कितना कौन सा एरिया किसको कश्मीर कहा जाता था आपके नज़दीक? इसको मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ ना, दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ना, एक कश्मीर, एक रियासत जम्मू और कश्मीर। दो अल्फाज हम यूज़ करते हैं ना, कश्मीर कन्फ्लिक्ट के तनाज़ुर में या कश्मीर की हिस्ट्री के तनाज़ुर में। अगर इन दो अल्फाज को कश्मीर को हम बयान करें, उसकी क्या जियोग्राफिकल बाउंड्रीज होंगी, उसकी क्या हिस्ट्री होगी, और रियासत जम्मू और कश्मीर को बयान करें, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? जैसा आपने कहा कि कश्मीर सुनने के बाद आपके ज़हन में क्या आता है? हेलो, एज ए इंडिविजुअल सर दो चीज़ें आती हैं। तो जब कश्मीर सुनते हैं तो एक तो ज़हन में ये चीज़ आती है कि एक ऑक्युपाइड टेरिटरी है, और दूसरी चीज़ जो आती है ये है कि खूबसूरत जगह है। तो फिलहाल तो इन दो चीज़ों का ही आपके ख्याल में जो कश्मीर है इसकी रियासती एक मुल्क के सूरत में कभी वजूद रखता था? एक सॉवरेन स्टेट की सूरत में कश्मीर वजूद रखता था? नहीं, सॉवरेन स्टेट। आप इसमें कोई जब शहाबुद्दीन और बोगोयान एम्पायर उस वक्त तो था, उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज भी बहुत एक्सटेंडेड थी, तो एग्जैक्टली याद नहीं है, तो तब तो था। आप में से कोई इसमें ऐड करना चाहें कि कश्मीर एक सॉवरेन स्टेट के तौर पे किस दौर में वजूद रखता था?
پارٹیشن سے پہلے اگر ہم بات کریں تو مہاراجہ کے دور میں سیپریٹ اسٹیٹ کے دور میں دیکھیں دنیا میں آپ میں سے کون آئی آر کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ آئی آر سے ریلیٹڈ؟ اچھا آپ آئی آر کے ہیں. نیشن اسٹیٹس کا کنسیپٹ دنیا میں کب آیا؟ ساورن اسٹیٹس یا نیشن اسٹیٹس کا جو کنسیپٹ ہے وہ دنیا میں کب آیا؟ اور کس کو دنیا میں جو پہلی نیشن اسٹیٹ کہا جاتا ہے؟ دو ویوز ہیں نا دنیا میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرینچ ریولیوشن کے بعد جو فرانس تھا 1799 میں وہ پہلی نیشن اسٹیٹ تھا, اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو انگلش کامن ویلتھ تھی 1649 میں وہ پہلی نیشن اسٹیٹ تھی. اب اس سے پہلے کا جو ایرا تھا وہ چاہے کشمیر میں تھا, دنیا کے کسی ملک میں تھا, وہ نیشن اسٹیٹس نہیں تھی, ساورن اسٹیٹس نہیں تھی, راجواڑے تھے. جو بندہ جو شخص جیسے سلطان شہاب الدین کا ہم ذکر کرتے ہیں یا کشمیر کی پرانی تاریخ کا یا کسی اور ایریا کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں جو حکمران جتنا طاقتور ہوتا تھا وہ اپنے سائڈ کے ایریاز کو اپنے ساتھ مرج کر کے ایک حکومت اپنی تشکیل دے دیتا تھا اور اس ایریا کا کوئی نام رکھ لیتا تھا کہ یہ اس کی حکومت ہے. جیسے اگر آپ کشمیر کے تناظر میں دیکھیں نا تو پونچھ ایک علیحدہ سے ایک اسٹیٹ کی صورت میں 1846 سے پہلے معاہدہ امرتسر سے پہلے ایک ریاست کی صورت میں موجود تھا. مظفر آباد کی یہ دو جو ایریاز تھے ان کو پہاڑی قبائل کی ریاست کہتے تھے. مختلف ایریاز میں مختلف لوگ جو بھی جتنا حکمران اس ایریے کا طاقتور ہوتا تھا وہ اس ایریے کو ایک بنا لیتا تھا. لیکن جب یہ بات ہم کہتے ہیں تو دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کی تاریخ 5000 سال یا 6000 سال پرانی ہے, تو پھر وہ کیا ہے؟ کیونکہ پہلے کے دور میں اس طرح کی جو ہے نا فارم پالیسی یا نیشن اسٹیٹ سسٹم کوئی وجود نہیں رکھتا ہوتا. تو سمپل یہ تھا کہ وہ صرف بزنس کی حد تک تھا, مطلب مجھے کوئی چیز چاہیے اپنی ریاست کے اندر تو میں تبھی کسی دوسری ریاست کے اندر جاؤں گا. تو وہ چیزیں تو پہلے بھی تو چلتی رہتی تھی. جو میرے علم میں ہے نا وہ یہ ہے کہ کشمیر ایک جگہ کے نام پہ, اور دیٹ از اونلی فار ویلی آف کشمیر. جو وادی کشمیر تھی اس کو کہتے تھے, جو دنیا میں جس کو ہم کشمیر کے نام سے جو متعارف ہوئی وہ وادی کشمیر تھی, اور وہ دنیا میں مشہور تھی ایک لوکیشن کے طور پہ, اور اس کی امپارٹنس اس لیے زیادہ تھی ویلی کی کہ ویلی خوبصورت جگہ بھی تھی, اور ویلی کے اندر دوسرا یہ تھا کہ شروع سے نا جب سے یہ دنیا بنی ہے تو اکانومی اس دنیا کا ایک مین مسئلہ رہا ہے. ہم چاہے اس کو آگے اس کی پولیٹیکل کوئی بہت ساری ڈائمینشن گنتے نا کہ بنیاد معاشیت ہی ہے. تو ویلی کے اندر یہ تھا کہ وہ فرٹائل لینڈ تھی, جو اس کے اندر جو تھی فروٹس, آج ہی نہیں اس وقت بھی فروٹس ہوتے تھے, اس کے اندر کراپس ہوتی تھی. اب جو ارد گرد کے جو حکمران ہوتے تھے ان کی انٹرسٹ, ان کی نظر یہ ہوتی تھی کہ وہ کسی طرح ویلی کو کیپچر کریں تاکہ وہ ویلی سے ارن کر پائیں. تو یہ اس کی مشہوری کی ایک بنیادی وجہ تھی. یہ نہیں تھی کہ کوئی ایک اسٹیٹ کی صورت میں وہ ایگزسٹ کرتی تھی. اسی طرح کشتواڑ تھا جو آج ایک ڈسٹرکٹ ہے, راجوری آج ایک ڈسٹرکٹ ہے, لیکن وہ 1846 تک راجوری اور کشتواڑ ایک علیحدہ سے ایک اسٹیٹ کی صورت میں موجود تھے, انٹرنل اسٹیٹ, ناٹ اے ساورن اسٹیٹ. جیسے شاہ صاحب نے ایڈ کیا نا کہ 47 سے پہلے جب یہ ڈوگرا دور تھا اس میں کشمیر جو ہے وہ ایک اسٹیٹ تھی, لیکن اس وقت بھی کیا وہ ساورن اسٹیٹ تھی؟ کوئی خود مختار ملک تھا؟ نہیں تھا. اس وقت بھی وہ ایک پرنسلی اسٹیٹ تھی, اور وہ پرنسلی اسٹیٹ بنی کیسے تھی؟ معاہدہ امرتسر کی روشنی میں جو سائن ہوا تھا برٹش گورنمنٹ کے درمیان اور گلاب سنگھ کے درمیان. اور اگر آپ اس معاہدہ امرتسر کو بھی دیکھیں تو معاہدہ امرتسر سے پہلے جموں کشمیر کا حصہ نہیں تھا,
اور جموں پہلے سے ڈوگروں کے پاس تھا. 1846 میں معاہدہ امرتسر ہونے کے بعد پھر باقی ایریا جیسے جو وادی تھی اس میں جب ڈوگراز نے وہ وادی جو ہے اس کا قبضہ لینے کی کوشش کی تو شیخ امام دین سکھ گورنر تھا, اس کے ساتھ ڈوگرا فورسز کی لڑائی ہوئی اور پہلی دفعہ ڈوگرا فورسز کو وہاں سے شکست ہوئی. پھر ڈوگرا نے سپورٹ حاصل کی انگریز کی افواج کی اور پھر اس نے ویلی کو آکوپائی کیا. پھر ویلی کے ساتھ وہ ایکسٹینڈ کرتا رہا اپنے اقتدار کو, گلگت تک, لداخ تک, یہ ایریاز جو ہے وہ کبھی اس پہ وہ حکمران رہتا تھا اور کبھی اس کی حکومت اگر لوکل کوئی بغاوت جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہوتی تھی وہ حکومت اس سے لے لی جاتی تھی اور وہاں پہ پھر لوکل حکمران بن جاتے تھے. دوبارہ پھر اگر یہ فوج کشی کرتا تھا تو یہ حکومت لے لیتا تھا. یہ اس کا بیسکلی جو کشمیر کا تھا. اب جب ہم 47 میں اس کا سٹیٹس دیکھتے ہیں تو 47 میں یہ ایک پرنسلی اسٹیٹ تھی. لیکن ہوتا کیا جب ہم کلیم کرتے ہیں, ہم ایک طرف یہ کلیم کرتے ہیں کہ 47 میں ریاست جموں و کشمیر ایک خود مختار ملک تھا اور دوسری طرف ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ جو پارٹیشن پلان ہے تقسیم برصغیر کے اصول وہ کشمیر پر لاگو تھے اور کشمیریوں کے پاس 3 آپشن تھے, وہ پاکستان سے لاگ کریں, ہندوستان سے لاگ کریں اور یا خود مختار ہیں. اگر وہ ایک ساورن کنٹری ہوتا تو پھر پارٹیشن پلان اس ساورن کنٹری پہ لاگو نہ ہوتا بلکہ وہ سب کنٹیننٹ کی حد تک رہتا, اس کو پھر کشمیر پہ اس کو لاگو ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اگر وہ جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ ہے جس کی بنیاد پہ ہم کشمیر کے کیس کو لے کے جاتے ہیں یا پارٹیشن پلان ہے جس کی بنیاد پہ ہم کشمیر کے مقدمے کو لے کے جاتے ہیں تو پھر اس کا کشمیر پہ اطلاق نہیں ہونا تھا. اس میں آپ اگر کوئی چیز آپ میں سے کوئی ایڈ کرنا چاہیں, اس حد تک کوئی پوچھنا چاہیں آپ. نیکسٹ. اب اس کے بعد اگلا جو ایشو ہے جس کو ہم ایک انیکسیشن ہے کشمیر کی 47 میں کے بعد, اس پہ ایک کنٹروورسی یہاں پہ ہوتی ہے کہ کیا جو مہاراجہ تھا وہ کشمیر کو خود مختار رکھنا چاہتا تھا, پاکستان نے پہلے قبضہ کر لیا اس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر پیدا ہوا, یا ہندوستان کا کوئی انٹرسٹ تھا کہ وہ کشمیر پر قابض ہوگا. یہ ہمارے علمی سرکلز میں یا سوشل میڈیا میں یا بکس میں اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے. اس میں آپ اپنی اگر ان پٹ دیں. نہیں, جو آپ کا ایک بیک گراؤنڈ نالج تو اس پہ ہوگا نا کہ آپ کے نزدیک کیا ہے. یس. تو تب یہ تھا کہ پاکستان اور انڈیا دو تھے لیکن کشمیر آزاد ریاست تھی پرنسلی اسٹیٹ. تو وہاں پہ جو میجورٹی ہے مسلمس تھے لیکن وہ اسٹیٹ جو ہے روٹ ہو رہی تھی ایک ہندو مہاراجا سے, ٹھیک ہے. تو اس کو انہوں نے یہ آپشن دیا, چوائس دی کہ آپ اپنی مرضی سے آپ چاہیں تو پاکستان کے ساتھ ہو جائیں, چاہیں تو انڈیا کے ساتھ ہو جائیں. انیشلی اس نے کہا تھا کہ ہی وانٹس ٹو ریمین انڈیپینڈنٹ, کہ وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتا ہے. لیکن جب بعد میں میجورٹی مسلمس تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے. تب جو وہاں کا مہاراجا ہری سنگھ تھا اس نے کہا, اس نے جو ہے انڈیا سے ہیلپ لی اور آپ کو اس میں اور آپ اپنا پوائنٹ آف ویو اس میں لیں. سر میں انہیں بات کو کنٹینیو شروع کرتا ہوں. جیسے آپ نے کہا کہ 3 چیزیں پیرالل کرتی ہیں, 3 چیزیں چیز جو ہے نا کمیونیکیشن ایڈمنسٹریشن موجود ہے, گورنمنٹ سسٹم موجود ہے, چاہے وہ ڈوگرا راج ہے جو بھی ہے لیکن موجود ہے. ادھر ایک انڈیویجول اٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم گوئنگ ود پاکستان. یہ تو میں تو کہتا ہوں یہ جو کنسیپشن یہ جو ہمارے یہاں یہ بالکل غلط ہے کہ میجارٹی چاہ رہی ہے لیکن اس کا کیا ایویڈنس کیا ہے کہ میجارٹی پاکستان کے ساتھ ہے. جب تک گورنمنٹ یا جو وہاں کا راج النظام جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں دیتی یا وہ عوام سے نہیں پوچھتی, اس پہ جو کوئی ان پٹ یا آؤٹ پٹ نہیں آتی, تب تک تو یہ چیز نہیں ہے. تو دوسری سر جہاں تک بات تھی کہ پاکستان نے حملہ کیا یا انڈیا نے, تو جہاں تک چیزیں پڑھی جا رہی ہیں نالج آیا ہے تو پھر ایک تو چیز یہ تو کلیئر ہے کہ
साइड से हुआ है, रिएक्शन उस साइड से आया। ठीक। तो मैं भी आई मराम लेकिन नहीं ठीक है, ये देखें ना, ये हमारी ये इल्मी डिबेट है ना, इसमें जो नॉलेज मेरा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपका है वो आप शेयर करेंगे, और कोई इसमें कोई आप में से कोई ऐड करना चाहे। देखें, जब हम 47 की सिचुएशन को देखते हैं ना, तो कश्मीर, स्पेसिफिक कश्मीर को हम सिर्फ 47 के तनाज़र में ही नहीं देख सकते। उसकी एक रीज़न है। लेकिन जो सब कंटिनेंट की पार्टीशन है ना, वो पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान बना, दो पॉलिटिकल मूवमेंट्स थी, कांग्रेस की मूवमेंट थी और मुस्लिम लीग की मूवमेंट थी। पाकिस्तान बनने से पहले और हिंदुस्तान के बनने से पहले पाकिस्तान या हिंदुस्तान में उस तरह की कोई कुर्बानी, जानी कुर्बानी या उस तरह की कोई स्ट्रगल जो कॉमन मैन की स्ट्रगल हो, वो उस तरह की मौजूद नहीं थी। इसका फैसला टेबल पे हुआ पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का। जो लोग पाकिस्तान या हिंदुस्तान में इस आज़ादी, वो चाहे हिंदुस्तान के मुल्क बनने की सूरत में या पाकिस्तान के मुल्क बनने की सूरत में जो लोग मरे, वो 47 के फसादात के दौरान या एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करने के दौरान वो लोग दोनों तरफ से, वो चाहे मुसलमान थे या हिंदू थे या सिख थे, जो भी उसमें जिनकी वफात हुई, तो वो उसके दौरान वे कत्ल कर दिए गए, मार दिए गए या खुद मर गए, जो भी हुआ वो उसके दौरान हुआ। अगर हम कश्मीर के बैकग्राउंड में देखें ना, तो कश्मीर में ये था कि डोगरा रूलर था। अब जो डोगरा रूलर था, उसका जो हुकूमत थी ना, वो एक तो ये होता है कि कोई रियासत, कोई एक जगह के लोग इकट्ठे होते हैं, उनमें कोई पॉपुलर बंदा होता है, वो एक हुक्मरान बन जाता है, या उसको इलेक्ट कर लेते हैं कि जी आप हमारे हुक्मरान हैं। या कोई कबाइल, जैसे नेशन स्टेट से पहले कबाइल का निज़ाम था। कुछ कबाइल में से एक बड़ा कबीला है, वो कुछ एरिया को ऑक्यूपाई कर लेगा और उसका कबीला उसके साथ खड़ा हो जाएगा और वो बाकी एरियाज़ को ऑक्यूपाई करेंगे। जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, मुग़लों की हिस्ट्री, अफगानों की हिस्ट्री, लोदियों की हिस्ट्री, तो वो एक कबाइल की हिस्ट्री को आप उसको एक कबाइल की हिस्ट्री कह सकते हैं, एक कबीले की हिस्ट्री कह सकते हैं कि वो लोग इकट्ठे थे, उनके साथ उन्होंने बाकी लोगों को भी मिलाया और वो एरिया उन्होंने ले लिया। अब जब डोगराज ने कश्मीर लिया, तो डोगराज ने सारे का सारा एरिया, कश्मीर का सारा एरिया ताकत के जोर पे लिया। और पर्पज़ क्या था डोगरा, अगर आप डोगरा गवर्नमेंट के रूल्स को देखें ना, तो उनका, या जो कानून को देखें, अक्सर अगर आप पुराने लोगों से सुनेंगे ना, तो वो ये कहेंगे कि डोगरा का कानून बड़ा सख्त था, बड़ी अमलदारी होती थी। रीज़न क्या थी कि शख्सी कानून था और अगर अमन ना होता तो अर्न कर ना पाते। तो उनका मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे जो टैक्सेशन वो लगा के वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको उससे स्टेट से अर्न करें। और क्योंकि जो कश्मीर का सौदा था वो भी पैसों की बुनियाद पे सौदा था ना, 75 लाख नानकशाही दे के तो उन्होंने कश्मीर खरीदा था। उसकी वजह से जो कश्मीर थी उसके अंदर एक रिजेंटमेंट डोगरों के खिलाफ थी, ऑलरेडी थी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के या सब कंटिनेंट की डिवीजन की सोच से भी पहले, जिस वजह से 1931 का जो श्रीनगर का वाक़या 13 जुलाई 1931 का, जिसमें 22 लोग शहीद हुए। अब हमारा चूँकि हुआ ये कि हमने तारीख को सिर्फ स्पेसिफिक कर दिया 13 जुलाई 1931 तक। उसके बाद से मुसलसल कश्मीर में डोगरा के खिलाफ रिजेंटमेंट छोटे पैमाने पे थी, लेकिन रिजेंटमेंट जारी रही। फिर 1932 में जाके वहाँ पे एक पहली फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी बनती है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, फिर उसके प्लेटफार्म से वहाँ पे लोग जो है वो पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू करते हैं। अब जो कश्मीर का डिफरेंस था कि कश्मीर का जो यहाँ के हालात का, यहाँ पे ऑलरेडी एक जदोजहद उसके खिलाफ शुरू होती। जून 1947 में जब पुंछ में महाराजा ने, अप्रैल में पुंछ में महाराजा ने विज़िट किया और जून 1947 में वहाँ पे महाराजा ने आर्डर किया कि मुसलमान जो है उनसे असला जो है वो कलेक्ट किया जाए। असला कलेक्ट होता था और वो गैर मुस्लिम में तकसीम कर दिया जाता था। जो पार्टीशन का इसी दौरान जो पार्टीशन प्लान अनाउंस हो गया, जब पार्टीशन प्लान अनाउंस हुआ तो जो लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ या डोगरा का इंटरेस्ट नहीं था, तो पार्टीशन के बाद अगर आप उसकी अपॉइंटमेंट्स देखें
جو ڈوگرا کی تھی، ڈوگرا کشمیر کا رولر تھا، اس نے پہلے انڈین جو تھا نا جنک سنگھ جو ہماچل پردیش سے تھا اس کو اپنا پرائم منسٹر مقرر کیا. پھر اس کے ساتھ اس نے اکتوبر میں جا کے جو 22 اکتوبر جس کو ہم کہتے ہیں کہ قبائلی یہاں پہ آئے اور قبائلیوں کے آنے کی وجہ سے کشمیر کنفلکٹ بنا، مہاجن کو 14 اکتوبر کو اس نے اپنا پرائم منسٹر مقرر کیا. یہ مہر چند مہاجن کون تھا؟ اس کے بارے میں آپ کو کوئی انفارمیشن ہے؟ مہر چند مہاجن تھا، باؤنڈری کمیشن ایک بنا تھا تقسیم برصغیر کے وقت، جس نے پنجاب میں طے کرنا تھا کہ کون سا حصہ پاکستان کے پاس ہوگا اور کون سا حصہ ہندوستان کے پاس ہوگا. وہ جو باؤنڈری کمیشن تھا اس میں مسلم لیگ کی نمائندگی بھی تھی اور اس میں کانگریس کی بھی نمائندگی تھی. جو کانگریس کا نامینی تھا اس باؤنڈری کمیشن میں وہ مہر چند مہاجن تھا اور وہ انڈین تھا اور وہ اس کمیشن کا حصہ تھا. اس کو باؤنڈری کمیشن کے بعد اس کو بنا دیا گیا پرائم منسٹر ریاست جموں و کشمیر کا. پھر اسی جنک سنگھ کا جو بیٹا تھا کشمیر سنگھ کٹوچ، اس کو مہاراجا نے اپنی افواج کا سربراہ بنایا. تو یہ جو مہاراجا کی طرف سے اپائنٹمنٹس تھیں ریاست جموں و کشمیر کے مین عہدوں میں. پھر اسی طرح جن ایریاز میں پونچھ میں بغاوت تھی، میرپور میں اس کے خلاف بغاوت شروع تھی، تو اس ایریاز میں جو فوج اس کی تھی یا جو پولیس تھی اس میں جو مسلمان مین پوزیشنز پہ تھے ان کو ہٹا کر اس نے وہاں پہ غیر مسلمس کو اپائنٹ کیا. اس سے یہ تاثر یہاں پہ ڈیولپ ہوا کہ مہاراجا جو ہے وہ انٹرسٹیڈ ہے علاج کرنے کے لیے ہندوستان کے ساتھ. وہ نہ خود مختار رکھنا چاہتا ہے نہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. جب یہ تاثر یہاں پہ ڈیولپ ہوا تو پہلی موومنٹ جو تھی نا وہ نہ پاکستان کی طرف سے اسپانسرڈ تھی نہ ہندوستان کی طرف سے اسپانسرڈ تھی. پہلی موومنٹ یہاں سے لوکل لوگوں نے شروع کی، آزاد کشمیر کے لوگوں نے شروع کی. 15 اگست کو راولا کوٹ میں ایک ریلی ہوئی. پھر 17 اگست کو راولا کوٹ میں انہوں نے راولا کوٹ کے لوگوں نے مارچ کیا اس کے اگینسٹ. 26 اگست کو باغ میں اڈا باڑی ایک باغ میں مشہور جگہ ہے. اب 26 اگست اور اکتوبر کا کتنا ڈسٹینس ہے 22 اکتوبر کا. 26 اگست کو وہاں پہ اجتماع ہوا. اس اجتماع میں ڈوگرا جو فورسز تھی انہوں نے فائرنگ کی. اسی کی بنیاد پہ سید خادم حسین گردیزی کو وہاں سے گرفتار کر دیا گیا. پھر خادم گردیزی صاحب کو 6 سپٹمبر کو شہید کیا گیا. 22 اکتوبر کو قبائلی جو ہے وہ سپٹمبر کے بعد آئے نا، اور 6 سپٹمبر کو جو ہے وہ ان کو وہاں پہ باغ میں اور باغ کے قلعہ کے اندر لوگوں کو وہاں پہ جو اڈا باڑی میں جن لوگوں نے میٹنگ کی یا ان کے خلاف احتجاج کیا ان کو باغ قلعہ میں قید کر دیا گیا. تو یہ ریزنٹمنٹ اسی طرح جو ہم 23 اگست کا کہتے ہیں کہ جو نیلا بٹ میں اجتماع ہوا جہاں پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کے خلاف ڈوگرا کے خلاف جدوجہد کرنی ہے، وہ 23 اگست بھی اس سے پہلے 22 اکتوبر سے پہلے ہے. یہ ریزنٹمنٹ ڈوگرا کے خلاف آزاد کشمیر کے اندر آزاد کشمیر کی مختلف جگہوں میں جاری تھی، نہ صرف اس نارتھ میں بلکہ ساؤتھ میں بھی، کوٹلی میں بھی اور میرپور میں بھی یہ ریزنٹمنٹ اس کے خلاف تھی. اس کے بعد جا کے پھر 22 اکتوبر کا جو قبائلیوں کا یہاں پہ آنا ہے نا اس کی 2-3 ریزنز تھی. ایک ریزن یہ تھی کہ خان عبد القیوم خان صاحب تھے جو اس وقت سرحد کی پالیٹکس میں اور اس کے بعد پہلے سرحد کے وہ وزیر اعلیٰ بھی بنے. خان قیوم صاحب کشمیری تھے. یہ جو ماجد خان صاحب ہمارے منسٹر ہیں ان کے وہ دادا جو تھے ان کے بھائی تھے. یہ وہ پرانی کشمیری فیملی تھی جو پہلے سے مائیگریٹ کر کے KPK میں تھی. ہوتا یہ تھا نا کہ کشمیر میں ابھی بھی اگر آپ پاکستان کے مختلف جگہوں پہ جائیں تو کہتے ہیں کہ پرانے کشمیری ہیں. یہ ایک تو 47 میں کشمیری مائیگریٹ کر کے آکوپائڈ کشمیر سے آئے. ایک وہ کشمیری ہیں جو سکھ دور میں افغان دور میں جب بھی کشمیر میں کوئی ظلم ہوتا تھا یا کوئی قدرتی آفات آتی تھی تو وہ ہجرت کر کے پنجاب کی طرف یا KPK کی طرف جاتے تھے. وہ جو کشمیری تھے جنہوں نے ہجرت کی وہ پنجاب میں، جیسے ہم علامہ اقبال کو کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کشمیری ہیں. علامہ اقبال 47 میں تو کشمیر سے ہجرت کر کے اس کی کیا اجداد نہیں آئے، وہ بہت پہلے سے وہاں پہ موجود تھے. اور جب کشمیر میں
ڈوگرا نے کشمیریوں پہ ظلم شروع کیا تو 1931 میں علامہ اقبال نے آل انڈیا کشمیر کمیٹی لاہور میں بنائی. پھر انجمن کشمیری مسلمانان لاہور بنی 30s کے ایرا میں. وہ 47 کے بعد نہیں بنی, اور 30 میں کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ کوئی پاکستان بھی بنے گا یا کوئی پاکستان بھی ملک ہوگا. تو وہ ایک رشتہ ان پرانے کشمیریوں کا اس کشمیر کے ساتھ تھا, جس کی بنیاد پہ انہوں نے لوگوں کو, باقی جو قبائلی تھے ان کو بھی تیار کیا کہ ہم اپنے مسلمان یا اپنے کشمیریوں کی مدد کے لیے آتے ہیں. جب وہ وہاں پہ آئے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں اتفاق بھی ہے, کچھ پہ اختلاف بھی ہے. جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ مہاراجہ جو ہے اس نے کشمیر کو خود مختار رکھنا تھا. 562 پرنسلی اسٹیٹ تھی اس سب کنٹیننٹ میں, کوئی ایک پرنسلی اسٹیٹ سب کنٹیننٹ میں خود مختار نہیں ہوئی. اس کی ریزن کیا تھی؟ یہ نہیں کہ وہ خود مختار نہیں رہنا چاہتی تھی, کہ جب چیمبر آف پرنسز جو تھا, جو یہ پرنسلی اسٹیٹس تھی, ان سب نے ایک اپنی ایک ایسوسیشن بنائی تھی جس کو چیمبر آف پرنسز کہتے تھے. اس سے خطاب کرتے ہوئے ان کو ماؤنٹ بیٹن نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس جو ٹیکنیکل تو 3 آپشن ہیں, لیکن ایکچوئل آپ کے پاس 2 ہی آپشن ہیں, یا آپ کو پاکستان کے ساتھ جانا پڑے گا یا ہندوستان کے ساتھ جانا پڑے گا. اگر اس کے علاوہ آپ تیسرا آپشن ایکسرسائز کرتے ہیں تو برٹش گورنمنٹ آپ کے اس تیسرے آپشن کو کبھی بھی ریکگنائز نہیں کرے گی, اور برٹش گورنمنٹ آپ کو پاکستان کا حصہ بننا پڑے گا یا آپ کو ہندوستان کا حصہ بننا پڑے گا. برٹش گورنمنٹ کے فریم میں تیسرا کوئی ملک سب کنٹیننٹ میں کریٹ کرنا ہے نہیں, 2 ہی ملک کریٹ کرنے ہیں. تو یہ بھی ایک ریزن تھی کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی ایک ملک جو ہے وہ کوئی بھی ایک ریاست یہاں پہ ملک نہیں بن پائے. اس کے بعد پیچھے جائیں, ٹھیک ہے نیکسٹ. تو پھر یہ آپ سب کے علم میں ہے کہ جب کشمیر کا یہاں پہ ایک شروع ہوئی فریڈم سٹرگل, لوکل لوگ تھے, پھر اس کے ساتھ قبائلی آگے, اور پھر 48 میں پاکستان کی 27 اکتوبر 1947 کو جب انڈیا کی فورسز آ گئی, تو پھر 48 میں جو پاکستان کی باقاعدہ فورسز ہیں وہ بھی اس کشمیر وار میں شامل ہو گئی. اور یہ جو 3 کمپوننٹ ملا کے لوکل لوگ, قبائلی اور پاکستان کی فوج, جب ہندوستان نے یہ دیکھا کہ یہ قریب ہیں اور یہ کشمیر پورے کا پورا اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا, تو ہندوستان یونائٹڈ نیشن میں چلا گیا, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں 1 جنوری 1948 کو. اب جب وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں گیا ہندوستان, تو ہندوستان نے وہاں پہ UN میں جو کمپلین کی پاکستان کے خلاف, یہ جو میں نے مارک کیا ہوا اس میں لنک موجود ہیں, جو اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں, جو کمپلین کے ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں. ہندوستان کی کمپلین کیا تھی یونائٹڈ نیشن میں؟ آپ میں سے کوئی اس میں اگر ایڈ کرنا چاہیں. جی اور ہم نے ان کو واپس ریٹرن کی. ان کا یہ جو پوائنٹ جو انہوں نے پہلے آپ نے کہا تھا کہ اس کا جو رولر تھا اس کے پاس اختیار تھا, تو رولر نے جب علاقہ کر لیا ہندوستان کے ساتھ, تو اس کے بعد لوگوں کو کس نے پوچھا یا لوگوں کی رائے شماری کی کیا ویلیو ہے؟ یہی کلیم ہندوستان نے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں کیا. اس نے کہا کہ جو رولر تھا کشمیر کا مہاراجہ ہری سنگھ, اس نے فیصلہ کر لیا اور اس نے علاقہ کر لیا ہندوستان کے ساتھ. اب اس کی بنیاد پہ پاکستان کو اگریسر ڈکلیئر کیا جائے, اور ساری کی ساری ریاست جموں و کشمیر انکلوڈنگ آزاد کشمیر اینڈ جی بی یہ اس کا حصہ ہے. اس سے پاکستان کے جو قبائلی اور جو پاکستان کی فورسز ان کو یہاں سے نکالا جائے. یہ ہندوستان کا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں کمپلین تھی. اس کمپلین کا جو جواب تھا وہ پاکستان نے دیا 15 جنوری 1948 کو, جو یونائٹڈ نیشن کے ریکارڈ میں موجود ہے. اب جو پاکستان کا اس میں کلیم تھا, پاکستان کا یہ تھا کہ جو مہاراجہ ہری سنگھ تھا وہ ڈیفیکٹو اور ڈیجورو قانونی طور پہ اور واقعاتی طور پہ 27 اکتوبر 1947 کو کشمیر کا حکمران نہیں تھا. اس کی 2 ریزنز تھیں.
ایک تو قانونی جو ریزن بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ ہے اس کا آرٹیکل 6 یہ کہتا ہے کہ جو معاہدات تھے ریاستوں کے درمیان اور برٹش گورنمنٹ کے درمیان وہ ایکسپائر ہو جائیں گے 15 اگست 1947 کو. اور کشمیر جو گلاب سنگھ کے پاس یا ڈوگرا خاندان کے پاس تھا وہ معاہدہ امرتسر کے تحت تھا جو برٹش گورنمنٹ اور گلاب سنگھ کے درمیان ہے. اس لیے یہ معاہدہ لیپس ہو جاتا ہے 15 اگست 1947 کو. اور جب یہ معاہدہ لیپس ہو گیا تو اس کی وہ ساورن حیثیت جو اسٹیٹ کے مہاراجہ کی حیثیت ہری سنگھ کی یا ڈوگرا خاندان کی نہیں رہتی. دوسرا پاکستان کا یہ تھا کہ 12 اگست 1947 کو اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ آفر کیا مہاراجہ نے. 15 اگست کو پاکستان نے قبول کر لیا اور 12 اگست کو مہاراجہ اس وقت یہ اختیار رکھتا تھا قانونی کہ وہ اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ سائن کر سکتا آفر کر سکتا تھا. اس نے آفر کیا اور پاکستان نے 15 اگست سے پہلے ایکسیپٹ کر لیا. اس لیے وہ جو اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ ہے اس کی وہ حتمی ہے اور اس کی موجودگی میں مہاراجہ دوسرا کوئی معاہدہ نہیں کر سکتا. 2 پوائنٹ تھے. تیسرا پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ جب پارٹیشن پلان اناؤنس ہوا تو اس میں جو علاقے جو ریاستیں تھیں ان کے علاق کے لیے پاکستان یا ہندوستان کے ساتھ 2 شرائط تھی. ایک تھا مذہبی بنیادوں پہ جو ریلیجیس میجارٹی جس مذہب کی ہوگی اگر مسلمان اکثریت میں ہوں گے تو علاقے پاکستان کے ساتھ جائیں گے اور اگر غیر مسلم اکثریت ہوگی تو علاقے ہندوستان کے ساتھ جائیں گے. اور دوسرا یہ تھا کہ جس ملک کے ساتھ کشمیر زیادہ جغرافیائی طور پہ ملک کو اس ملک کے ساتھ کشمیر جائے گا. تو اس بنیاد پہ بھی جو کشمیر ہے اس کا علاق پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. لوگوں کی رائے یہ تھی. تو پاکستان نے یہ پروپوز کیا کہ لوگوں کی رائے لینے کے لیے کشمیریوں کو اختیار دیا جائے کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ. جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن جس کی حق خود ارادیت کی ہم بات کرتے ہیں یہ 15 جنوری 1948 کو پاکستان کی پروپوزل میں شامل تھا کہ کشمیری فیصلہ کریں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. چونکہ پارٹیشن پلان میں تھرڈ آپشن انڈر ڈسکشن ہی نہیں تھا. کسی بھی جگہ پہ وہ ڈسکشن کسی بھی اسٹیٹ نے اس کو ایکسرسائز نہیں کیا. اس لیے یہ 2 آپشن جو ہے وہ پاکستان نے یہ جو پروپوزلز پیش کی اس پہ ڈیبیٹس ہوئیں اور جو فرسٹ جو قرارداد ہے وہ 30 اپریل 1948 کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی آئی. اور یہ جو قرارداد ہے نا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو 13 اگست 1948 کی قرارداد ہے اس میں لامحدود حق خود ارادیت ہے اور 5 جنوری 1949 کی قرارداد میں اس کو محدود کر دیا گیا کہ یا پاکستان کے ساتھ ہلاک کریں یا ہندوستان کے ساتھ ہلاک کریں. اس سے پہلے یہ لامحدود تھا. لیکن یہ جو بنیاد کشمیر کے کیس کی یونائٹڈ نیشن میں بنی ہے جو پہلی قرارداد تھی وہ 21 اپریل 1948 کی تھی اور یہ قرارداد کہتی ہے کہ کشمیری فیصلہ کریں گے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہیں یا پاکستان کے ساتھ. جو آپشن والی قرارداد ہے وہ 21 اپریل 1948 کی ہے. یہی بیسک قرارداد ہے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن آف پیپل آف جموں اینڈ کشمیر کی. نیکسٹ اس میں ایک اور جس چیز کو اکثر ڈیبیٹ کیا جاتا ہے کہ کیا کشمیری مسئلہ کشمیر کے فریق ہیں یا نہیں ہیں. آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ کیسے؟ آپ اور کوئی اس میں کوئی ایڈ کرنا چاہیں؟ نہیں ہے سر. کیسے؟ سر جو یونائٹڈ نیشن میں گیا وہ انڈیا اور پاکستان میں ہے. کشمیر وہاں نہیں ہے. انڈیا کیس لے کے گیا کشمیر کا کیس ہے وہاں. آپ میں سے کوئی اور ایڈ کرنا چاہیں؟ سر اس میں ایسا ہے کہ کی بات سے بھی لیکن تجویز یہ کہ جیسے 1947 میں دیکھا جائے اسی پوائنٹ پر ہم لے جاتے ہیں. اس وقت کشمیر پرنسلی اسٹیٹ موجود تھا. جس وقت انڈین گورنمنٹ پاکستانی گورنمنٹ یا جو
मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान और साथ ब्रिटिश के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ उसमें यही था कि जो प्रिंसली स्टेट चाहेगी, जब दो ऑप्शन होते हैं ना फाइटिंग कर जी तो इधर ही उधर जाए, इसका मतलब है कहीं ना कहीं स्टेट को कश्मीर का आप इसमें कोई और कोई आइडिया जाए? 21 अप्रैल को जो रामलाल मजदूरी आपके खुद राजी थी, उसमें अगर देखा जाए तो कश्मीर के मसले की नहीं इसको जी रियासत बनी है, यहाँ पर जो ढांचा बना हुआ है कि इस्लामी सतह का वज़ीर-ए-आज़म भी होता है, सदर भी होता है, तो मेरे ख्याल में उनको कहीं ना कहीं कंसीडर करना चाहिए। अगर उनको एक निज़ाम बना के दिया हुआ है तो फिर वो यहाँ का जो वज़ीर-ए-आज़म होगा तो उसको भी किसी जगह शामिल होना चाहिए इस सिलसिले में। असल में दो चीज़ें हैं ना इसमें। एक है यूनाइटेड नेशन में कश्मीर कन्फ्लिक्ट। अब अगर आप यूनाइटेड नेशन की कंपोजिशन देखें, यूनाइटेड नेशन को क्या कोई नॉन सॉवरेन स्टेट यूएन की मेंबर बन सकती है? नहीं बन सकती। अब जो यूनाइटेड नेशन में केस है वो है केस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वाई? चूँकि कश्मीर सॉवरेन स्टेट नहीं थी। अब जो वहाँ पे मुकदमा दायर किया वो हिंदुस्तान ने किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया, फिर यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशंस आ गई, और वहाँ पे अगर हिंदुस्तान इस केस को वहाँ पे ख़त्म करवाना चाहेगा तो वहाँ पे कश्मीरियों को नहीं पूछा जाएगा, वहाँ पे पूछा जाएगा पाकिस्तान को कि क्या आप चाहते हैं कि ये जो डिस्प्यूट है ये रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। लेकिन जब हम कहते हैं कि इसी यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस में जब ये कहा गया कि कश्मीरी फ़ैसला करेंगे अपने मुस्तकबिल का, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ने एडमिट किया यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म से। अब जो दो अगली करारदादें हैं जिनको हम कहते हैं 13 अगस्त 1948 की करारदाद और 5 जनवरी 1949 की करारदाद, जो यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान की करारदाद है, वो सिर्फ करारदादें नहीं हैं, उनकी अगर आप जो ऑपरेटिंग पैराग्राफ हैं वो पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि दोनों मुल्क पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये इत्फाक करते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का फ़ैसला कश्मीरियों की मर्ज़ी से आज़ादाना, मुनसिफाना, गैर जानबदाराना रायशुमारी के ज़रिए किया जाएगा। तो ये एक यूनाइटेड नेशन में एग्रीमेंट है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया के डिसीजन की पावर कश्मीरियों के पास है। इस हद तक कश्मीरी जो है वो एक पार्टी है, लेकिन अगर आप यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे देखें तो वहाँ पे कश्मीरी पार्टी नहीं है, पार्टी हिंदुस्तान और पाकिस्तान है। और वहाँ पे अगर हम कोई ऑप्शन कश्मीर के वाले से, जैसे एक डिबेट होती है कि जी देखें कश्मीर का जो कन्फ्लिक्ट है इसकी जो लीगल बैकिंग है, ये कन्फ्लिक्ट है क्यों? आप में हम सब तो मानते हैं, लेकिन दुनिया इसको क्यों तनाज़ा मानती है, या दुनिया इसको पाकिस्तान या हिंदुस्तान का हिस्सा क्यों नहीं मानती? उसके रीज़न क्या है? उसके रीज़न कोई हमारी स्ट्रगल नहीं है कि हम कोई जदोजहद कर रहे हैं या हम नहीं मान रहे हैं कि हम मुतनाज़ा हैं। उसके रीज़न यह है कि वो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस हैं जिन्होंने कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी माना हुआ है। अगर वो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस ना होती, हम सारे भी कहते रहते कि कश्मीर मुतनाज़ा, वो मुतनाज़ा ना होता। उसको जैसे अभी पंजाब में एक तहरीक थी, हिंदुस्तानी पंजाब में बहुत अरसा वो तहरीक चलती रही, मिज़ोरम में आज भी है, नागालैंड में आज भी है। दुनिया में कोई भी मिज़ोरम, नागालैंड या पंजाब को हिंदुस्तान के हिस्से के अलावा नहीं कहता, वो हिंदुस्तानी ही कहता है। बलूचिस्तान में अभी एक तहरीक थी, कोई दुनिया में कोई भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं कहता, इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, हम किसी सॉवरेन स्टेट का हिस्सा नहीं है। और उसकी लीगल बेस जो बैकिंग है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है। अगर हम उन रेजोल्यूशंस को छोड़ दें कि ये ही कुछ नहीं, तो फिर हम मुतनाज़ा ही कहीं नहीं है। फिर दुनिया हमें मुतनाज़ा नहीं मानेगी, या पाकिस्तानी कश्मीर या हिंदुस्तानी कश्मीर है। और अगर हम उन करारदादों में चाहते हैं कि उसमें अमेंडमेंट हो, कोई तीसरा ऑप्शन हो, चौथा ऑप्शन हो, चाइना के साथ हम जाना चाहें, सऊदी अरब के साथ, ईरान के साथ, जिसके साथ खुद मुख्तार जो भी ऑप्शन शामिल करना चाहें, उसके लिए क्या होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक और करारदाद लानी पड़ेगी जिसको 5 मुस्तकिल मेंबर उसको वीटो ना करें, और वो अगर इनकारपोरेट कर दें कोई ऑप्शन तो वो ऑप्शन एक्सेप्टेबल हो। वो फिर हम उस दुनिया के ताकतवर मुल्क है और वो खुद भी ताकतवर है, उसको दुनिया में कोई भी उस जो मर्जी वो ह्यूमन राइट वायलेशन करे, कोई पूछ रहा है उसको। और लीबिया में किस बात पे लीबिया पे अटैक हुआ था?
کہ وہاں پہ لوگوں کو بنیادی وہ کوئی جلوس نکلے, جلوس ڈسپرس ہوئے, لوگوں کو بنیادی جمہوری آزادیاں نہیں ہیں. تو لیبیا جو ہے وہ معمر قذافی کو ہٹا دیا گیا, لیبیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا. تو جہاں پہ بچوں کو, خواتین کو زندگی سے محروم کیا جا رہا ہے, ہاسپٹلز تباہ کیے جا رہے ہیں, وہاں پہ کوئی دنیا میں کوئی کسی کو انسانی حقوق وہاں پہ نظر آ رہے ہیں, کوئی اس کے حق میں بول رہا ہے. تو دنیا میں یہ طاقت کا قانون ہے. پھر یونائٹڈ نیشن کی جو ایفرٹس تھی نا میڈیشن کی, اب میڈیشن 2 پوائنٹس پہ تھی. ایک تھی وڈرال آف ٹروپس, اور یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستانی فوجیں اور ہندوستان کی فوجیں کیا ساری کی ساری نکلیں یا ان کی کس تعداد میں نکلیں. اب یہاں پہ اکثر یہ کہا جاتا ہے یا ڈیبیٹ یہ کی جاتی ہے کہ پاکستان فوج نکالنے سے انکار ہو گیا تھا, اس وجہ سے یہاں پہ لوگوں کو حق کے خود ارادیت نہیں مل سکا. آپشن یہ تھا کہ پاکستان نے جب یہ 5 جنوری 1949 کی یا 13 اگست 1948 کی قرارداد منظور ہوئی, تو پاکستان نے جو یونائٹڈ نیشن کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان تھا, اس کے چیئرمین کو لیٹر لکھا کہ اگر فوجیں وڈرال ہوں گی تو اس ایریے میں کون اس کا رسپانسیبل ہوگا, کیسے جو ہندوستان کی اگر بلک آف فورسز موجود رہیں گی اور پاکستان کی ساری نکل جائیں گی تو یہاں پہ جو رائے شماری ہوگی وہ پھر کس کی نگرانی میں ہوگی. پھر تو ہندوستان کی فوجوں کی موجودگی میں وہ رائے شماری کبھی بھی جو ہے وہ آزادانہ یا منصفانہ یا غیر جانبدارانہ نہیں ہو سکتی. اس پہ مختلف جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے جو پہلے پلیبسسائٹ ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا گیا, پھر ناٹن کو مقرر کیا گیا کہ وہ نیگوشیٹ کرے انڈیا اور پاکستان کے ساتھ نیکسٹ, اور جس کے جو بھی پھر اوون ڈکسن کو مقرر کیا گیا, اور اوون ڈکسن نے جس کا اکثر آپ سنتے ہیں چناب فارمولہ, یہ چناب فارمولہ بھی جو سر اوون ڈکسن تھا اس کا تھا کہ کشمیر کو ریلیجیس بنیادوں پہ ڈیوائڈ کر دیا جائے. پھر فرینک گرام کو اپائنٹ کیا گیا, اور یہ آخری جو تھا میڈیٹر تھا یونائٹڈ نیشن کی طرف سے. اور گرام نے جو رپورٹ تھی وہ سبمٹ کی یونائٹڈ نیشن میں مارچ 28 1958 کو, اور S3984 ڈاکومنٹ ہے یہ. آپ اگر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا جو ریکارڈ ہے اس میں ویب سائٹ پہ بھی چیک کریں تو آپ کو یہ ڈاکومنٹ مل جائے گا. اس میں اس نے پروپوزل یہ دی کہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر دونوں سے ہندوستان اور پاکستان کی ساری فوجیں نکل جائیں, اور یہاں پہ یونائٹڈ نیشن کی فوجیں جو ہے وہ تعینات کی جائیں, اور ان دونوں ایریاز کو ملا کے ایک ایسی حکومت بنائی جائے جو لوگوں کے لیے قابل قبول ہو, اور اس کے بعد پھر یہاں پہ رائے شماری کروائی جائے, اور اس جو رائے شماری کا فیصلہ ہے وہ ہندوستان اور پاکستان قبول کر لیں. اس کی پروپوزل جو تھی وہ پاکستان نے ایکسیپٹ کر لی, ہندوستان نے ان پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا جی انٹرنیشنل انٹرونشن ہم کشمیر میں نہیں ہونے دیتے. تو یہ آخری جو تھی, یہ جو اکثر یہاں پہ یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ودرال کے لیے تیار نہیں ہوا ٹروپس کے لیے, اور اگر وہ تیار ہو جاتا تو رائے شماری ہو جاتی. تو یہ آخری اس کا بلکہ یہ ڈاکومنٹ ہے, اس کو آپ کسی ویب سائٹ پہ اس کو چیک بھی آپ کر سکتے ہیں, یونائٹڈ نیشن کے ریکارڈ میں موجود ہے, جس میں اس نے ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے, پچھلے ڈائیلاگس کی بھی, نیگوسیشن کی بھی, اور جتنی ایفرٹس ہوئیں, اور یہ لاسٹ ایفرٹ یہ تھی. نیکسٹ. اب دو ہمارے پاس, ایک پاکستان کا موقف آتا ہے اور ایک ہندوستان کا موقف. اکثر ہمارا یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جذبات میں ہو کے پاکستان اور ہندوستان کو برابر گن رہے ہوتے ہیں کہ جی پاکستان بھی قابض ہے, ہندوستان بھی قابض ہے, پاکستان یہ کر گیا اور ہندوستان یہ کر گیا. پاکستان کا جو آئین ہے اس میں آرٹیکل 257 ہے, اور ہر ملک کے آئین میں جو یہ آپ جو لا کے لوگ بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں, کوئی بھی کسی ملک کا کانسٹیٹیوشن اٹھا کے دیکھیں تو اس کانسٹیٹیوشن میں اس کے ایریاز ڈیفائنڈ ہوتے ہیں. آرٹیکل 1 میں ہوتے ہیں یا آرٹیکل 2 میں ہوتے ہیں کہ یہ ملک کن کن ایریاز پہ مشتمل ہوگا. پاکستان کا اگر آپ کانسٹیٹیوشن اٹھا کے دیکھیں تو اس کے جو ایریاز ڈیفائن ہیں اس میں آزاد کشمیر اس میں اور گلگت بلتستان انکلوڈ نہیں ہے, وہ پاکستانی ایریاز میں شامل نہیں ہیں. اور آرٹیکل 257 پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جب کشمیر کا مسئلہ کشمیر کا فیصلہ ہوگا تو کشمیریوں کی مرضی سے پاکستان اور کشمیر کے درمیان ریلیشن طے کیے جائیں گے. وہاں پہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا انٹیگرل پارٹ ہوگا. ویئر ایز جو انڈیا کا کانسٹیٹیوشن ہے
یہ جو ہم کہتے ہیں آرٹیکل 370 اور 35A، اس سے پہلے بھی 1949 میں جو انڈین کانسٹیٹیوشن ہے اس میں جو ہندوستان کے علاقہ جاتے ہیں کہ ہندوستان کن ایریاز پہ مشتمل ہوگا، اس میں ریاست جموں و کشمیر بھی اس کا حصہ ہے، انکلوڈنگ آزاد کشمیر اینڈ GB۔ انہیں لکھا کہ یہ ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے۔ صرف فرق کیا تھا، یہ جو 370 اور 35A میں، اس میں ایک تھا کشمیریوں کے اسٹیٹ سبجیکٹ کو پروٹیکٹ کیا گیا تھا، اور ایک انٹرنل جو وہاں پہ اندرونی طور پہ لیجسلیشن کا حق کشمیر کی اسمبلی کے پاس تھا۔ اس کے علاوہ یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی کشمیر کو علیحدہ سے کوئی خود مختار یا متنازع ریاست مانتے تھے۔ ہندوستان نے کبھی بھی یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارمز کو چھوڑ کے کبھی بھی اپنے آئین میں، قانون میں کشمیر کو متنازع ریاست نہیں مانا۔ ہندوستان کا ہمیشہ سے یہ کلیم رہا ہے، اور اس کا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کا حصہ ہے۔ پھر اسی کی بنیاد پہ جب 2 آئین تھے، ایک آزاد کشمیر کا آئین ہے جو 1974 میں بنا، اور ایک ہے مقبوضہ جموں و کشمیر کا آئین جو اب ختم ہو گیا 5 اگست کے بعد، وہ تھا 1956 میں۔ جو مقبوضہ کشمیر کا آئین ہے وہ یہ کہتا تھا کہ مقبوضہ کشمیر انٹیگرل پارٹ ہے ہندوستان کا۔ اس کا آئین کا پریمبل یہ کہتا تھا کہ جو کشمیر ہے وہ ہندوستان کا حصہ ہے۔ جو آزاد کشمیر کا ایکٹ 74 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں، اور اس کے پریمبل میں موجود ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی جو سیکورٹی کونسل کی ریزولیشنز ہیں ان کے مطابق کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔